सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। उम्मीद है आप सब अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इल्मी फ़िक्री शख्सियत और ख़ास तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ईरान और अरब दुनिया में भी आपका नाम है, आपकी किताबें, आपकी तहरीरें लोगों में मुतारिफ़ हैं। मेरी मेहमान शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर अल्लामा याकूब बशीवी साहब, आप माशाल्लाह से कुरानियात में PhD हैं और उसके साथ साथ आपने कई जो तहकीकी मुजल्लात यूनिवर्सिटियों के होते उसमें आपके रिसर्च आर्टिकल शाये होते रहते हैं और इसके साथ साथ आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अभी एक किताब आपकी उसका 11 तकरीबन ज़बानों में तर्जुमा हुआ है और रूसी ज़बान तक में उसका इंशाअल्लाह तर्जुमा गालिबन आने ही वाला है। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया की मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर भी और हमारी कौमी मीडिया पर भी डॉक्टर साहब की कई ऐसी इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगूएँ नशर हुई है जिसको लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है। तो अब मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और मेरे लिए बहुत सआदत और खुशी की बात है कि इतने बड़े स्कॉलर्स बाकी भी जो इनके साथ मैंने गुफ्तगू की, एक डिग्री होने के साथ साथ एक इल्म भी होने के साथ एक मुआशरे में बहुत बड़ा मकाम होने के बावजूद एक छोटे से तालिब इल्म के लिए टाइम देना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की और सआदत की बात होती है। और मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से कि इन्होंने मुझे वक्त दिया और पहले भी मैंने आपसे गुफ्तगू की हुई है। तो उम्मीद है आप अहबाब को इंशाअल्लाह गुज़श्ता गुफ्तगू और ये गुफ्तगू दोनों आप इसको सुनेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि एक शख्स की इल्मी गहराई और गहराई जितना ज़्यादा मुतालिया हो, फ़िक्र गौर व फ़िक्र हो और सिर्फ़ एक मसला के एक फ़िक़्ह पर नज़र ना हो बल्कि मुख्तलिफ़ मसालिक और उन पे हो, तो उस आदमी की इल्मी गहराई किस कदर होती है इसका इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। आप इसको इस मामले में मेरे साथ इत्तेफ़ाक़ करेंगे। और डॉक्टर साहब ख़ुद जिस तफ़सीरी रविश को पसंद फरमाते हैं, जो हमारी इनसे बात हुई और उसके अंदर के एक ही आयत को आप मुख्तलिफ़ मसालिक की तफासिर और उनकी आरा को भी सामने रखते हुए आप समझे तफसीर तदबीकी गालिबन है ना। हाँ, तो उस हवाले से इसी तरह डॉक्टर साहब का भी एक बहुत ज़बरदस्त वो नज़रिया, मैं तो किसी दिन उस पर तफसील से बात करना चाहूँगा, लेकिन वो वीडियो और गुफ्तगू मौजूद है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे ख्याल से सच TV के उस पर है भी है, जिसके अंदर आपने मंजूमा नूरी का तस्वुर पेश किया। वो बहुत हैरान कुन और बहुत मेरे लिए तो बिल्कुल नई बात थी। वो आपने मंजूमा शमसी, निज़ाम शमसी जो कायम है और उसके साथ साथ आपने एक और निज़ाम की भी बात की और उसका आपने तारुफ करवाया। मेरे ख्याल से लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को, अहले इल्म को, कि डॉक्टर याकूब साहब ने ये जो एक नया ख्याल पेश किया, नया तो नहीं, बहरहाल किताबों में सब में मौजूद है, लेकिन एक तरीक़ा होता है उसको जिस अंदाज से पेश किया जाता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका, आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। सलामत रहे इंशाअल्लाह। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया। उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ शख्सियात से, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के आप उनसे भी फ़ायदा उठाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। ये ख़ुद एक हुस्न है, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के बल्कि अपने इंटरनेशनल सतह के बहुत ही बड़े स्कॉलर, आलिम दीन, कुरान के मुफस्सिर मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब के साथ हफ़िज़हुल्लाह से एक तवील नशिस्त की थी और उसमें मैंने उनसे उनके फ़हम दीन के हवाले से कुछ सवालात पूछे थे, कुछ तारीख़ के हवाले से उनके नज़रियात पे, ख़ास तौर पर जो मुशाजरात सहाबा का जो मामला हमारे यहाँ ज़ेर बहस रहता है उस पर, और फिर उसी के ज़मीन में चूँकि गामिदी साहब पे हमारे शिया दोस्तों की तरफ से, और ये बात मैंने भी एक दो उसमें कही भी थी कि उन पे नसब या नासिबियत का इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि जब हज़रत अली और अमीर मुआविया के मामले में ख़ास तौर पर वो बात करते हैं, तो मैंने वो खुल के पूछा कि भाई आप नासिबी हैं या आप पर नसब का इल्ज़ाम, तो उन्होंने बहुत एहतराम, बहुत शाइस्तगी और बहुत मोहब्बत से जवाब दिया। यानी हालांकि नासिबी एक गाली से कम नहीं है, मतलब वो तो अगर हकीकत में कोई बंदा नासिबी हो तो काफिर से भी बदतर होता है, और ये शिया सुन्नी दोनों का मौक़िफ़ है नासिबियत के हवाले से। तो उन्होंने बिल्कुल इसका बुरा भी नहीं मनाया, उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि लोग अब इस तरह से अलक़ाबात से नवाज के बात करते हैं, हालांकि जो मेरी गुफ्तगू है उससे आप इख्तिलाफ़ करे, इस तरह उन्होंने बात की। हाँ, तो उसी ज़माने में फिर मैंने उनसे सैयदा कौनैन का खलीफा अव्वल के साथ जो मामला हुआ था
جس کو ہم عام طور پر فدق کا معاملہ کہتے ہیں، اس پہ میں نے ان سے ایک دو سوالات کیے. تو وہ چونکہ گفتگو بہت طویل تھی تو میں چاہ رہا تھا ان سے اس پہ ڈیٹیل سے میں بات کروں، لیکن وہ بہت مختصر سی بات ہوئی، کوئی 10 سے 12 منٹ کی. لیکن اس کے بعد ان کے چینل پہ ظاہر سی یہ بات پبلک میں آئی، لوگوں نے اس پہ سوالات کیے، تو اس پہ پھر انہوں نے ایک اور طویل اس پہ گفتگو کی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، سامنے رکھا. اور پھر ان کے شاگرد خاص جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں محترم جناب حسن الیاس صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اسی موضوع پر کچھ گفتگو کی. اب میری یہ خواہش تھی کہ غامدی صاحب پر اہل تسنن کی طرف تو شدید تنقید ہے، ان کے ہاں تو بالکل ان کو تو سنی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور غامدی صاحب بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ میں اہل سنت سے ہوں، وہ بالکل ایک الگ مکتب فکر ہے. تو لیکن اہل سنت کی ہاں چونکہ وہ بندے کی اصل جہاں سے ہو وہاں سے کوئی بندہ اختلاف کرے کہ نکلے تو اس میں زیادہ اس گروہ کے لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ابھی گزشتہ دنوں آخانیوں کا جو امام کا انتقال ہوا تو اس پہ سنیوں سے زیادہ اس نے عشری شیعوں نے ریئیکشن کا مظاہرہ کیا سوشل میڈیا پہ. تو وہ میں نے کسی کو بھائی جتنا قریب سے بندہ وہ نا مخالفت ہو تو وہ زیادہ جی تو غامدی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی. تو اہل تشیع کی ہاتھ سے ٹھیک ہے ان کے کچھ چیزوں پر علماء نے کوئی ضمنی بات کی، لیکن میں نے ابھی تک بھرپور نقد کی گفتگو ان پہ نہیں دیکھی. تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی شیعہ عالم کوئی اسکالر جو ہے نا، ابھی تو آپ سے میں نے صرف ایک ہی موضوع پہ بات کرنا ہے، لیکن کسی دن میں آپ سے فکر غامدی کے مکمل اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ شیعہ نقطۂ نظر سے غامدی صاحب کے فہم قرآن کے اصول، فہم حدیث کے اصول، قرآن اور سنت میں تعلق کا جو ان کا نقطۂ نظر ہے، اور کچھ مزید ان کی کچھ چیزیں، اس پہ ہم آپ سے ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے ٹائم لوں گا کہ ہم ڈیٹیل سے اس پہ یہ بات کریں. ایک اور عالم سے ہی میں نے بات کی، وہ بھی انشاءاللہ شاید مجھے ٹائم دیں گے اسی موضوع پر. تو لیکن ابھی چونکہ وہ فدق کا مسئلہ تھا تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ایک تو اہل تشیع کا متفقہ نقطۂ نظر کیا ہے یا اس میں کوئی پوائنٹ پہ اختلاف ہے خود شیعوں میں آپس میں، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا جانکاری آپ سے لینا چاہوں گا. پھر اس کے بعد اہل سنت بھی ظاہر سی بات ہے وہ سیدہ کائنات اور ان سے ان کی محبت کا اہل بیت سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا دعویٰ بھی ہے اور وہ احترام سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں اہل سنت اپنا جو جھکاؤ ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ خلیفہ اول کے ساتھ ہے. بی فاطمہ کو خطا پہ سمجھتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خطا نہیں کہنا چاہیے. اس پہ ابھی پچھلے دنوں 2 بیرولوی مولویوں میں مناظرہ ہوا بڑے ٹاکرے کا، ہاں اسی پہ. تو ایک تو یہ، اور تیسرا ہم پھر غامدی صاحب کے پر تھوڑی سی بات کریں گے. تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہم مسئلہ فدق کی جب بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ شیعہ نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. فدق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ، یہ قرآنی مسئلہ ہے. صحیح. اس کو ہمیں سب سے پہلے قرآن کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، شیعہ سنی بن کر نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہو جی نہ فقط یہ ایک اصول ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی تحقیقی دنیا میں اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلیلوں کے پیچھے جانا چاہیے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا دلیل ہے اور اس دلیل میں کتنی جان ہے. اور اس کے علاوہ اگر اب ضروری نہیں ہر مسئلے میں اختلاف ہو، بہت سارے مسائل شیعہ سنی بلکہ انسانی بنیاد پر بھی مشترک ہے. بالکل بالکل. تو وہ اپنی جگہ، لیکن بعض مسائل جو 2 فرقوں کے درمیان یا 2 مکاتب کے درمیان یا 2 اگر نظریے کی صورت میں سامنے آ جائے تو ہمیں سب سے پہلے دونوں کے نظریات اور دلیلوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. ان کی دلیلیں کیا ہے، ان کی دلیل میں کتنی قدرت ہے. بالکل. اگر یہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے بعد چونکہ ہم یہ خود بھی اسی روش پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے دوستوں اور شاگردوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ کا ذہن خالی ہونا چاہیے. یعنی پہلے سے یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ میرا مخالف ہے تو ہم نے اس کی بات کو ہم رد کریں گے. نہیں، اگر آپ اس لحاظ سے جائیں گے تو آپ فرقہ بندی کے شکار ہو جائیں گے اور حقیقت علم تک نہیں پہنچ پائیں گے. اپنے ذہن کو بالکل ہی خالی رکھے، جو مسئلہ آیا ہے اس مسئلے کے پیچھے کیا دلیل ہے. تو جہاں تک جو فدق کا تعلق ہے تو شیعہ روایتوں میں ہمارے پاس جو روایتیں ہیں کہ جب
آیا یہ وآتی ذل قربا حقہ، سورہ بنی اسرائیل کی جی بنی اسرائیل، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آیت کہہ رہی ہے کہ خدا پیغمبر کو امر کر رہا ہے کہ آپ کے قرابت داروں کو ان کا حق دو، ذل قربا کا حق آپ دو۔ اب یہاں پر امر الہی ہے، دستور الہی ہے، قانون خدا ہے، بالکل جب خدا حکم دے رہا ہے دو تو دینا پڑے گا۔ اسی طرح خدا کہہ رہا کہ پڑھو نماز، تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر نہ پڑھے تو امر الہی کی مخالفت ہے۔ تو یہاں پر رسول کو خدا یہ امر کر رہا ہے کہ ذل قربا جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو اس کا حق دو۔ تو کون ہے پیغمبر کا قریبی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی قریبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، ائمہ ہدیٰ سے بھی روایتیں ہیں اور صحابہ کرام سے بھی روایتیں ہیں، آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر آپ کو فدق آپ کے حوالے کر دیا بطور ہبہ۔ بعض میں لفظ ہبہ بھی ہے، بعض میں ہبہ نہیں ہے، حق کے طور پر، حق کے طور پر، ٹھیک یہ ان کا حق ہے اور ان کو یہ حق دے۔ جس طرح اہل بیت کے معنوی حقوق ہے اسی طرح مادی حقوق ہے۔ یہاں پر جس طرح درود حق ہے لیکن معنوی حق ہے، سلام حق ہے معنوی حق ہے، محبت آیا یہ مودت ان کا حق ہے لیکن یہ معنوی حق ہے، لیکن خمس مادی حق ہے، فے مادی حق ہے، فدق یہ مادی حق ہے۔ تو اسے ایک مادی حق کے طور پر پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے دیا، اور بعض روایتوں میں تو آیا کہ آپ نے ہبہ کر دیا، اور شیعہ روایتوں میں آیا کہ لکھ کر دیا ہبہ باقاعدہ طور پر۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں دی ہے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی وراثت کے طور پر چھوڑ دے، یہ اصل وراثت نہیں ہے شیعہ نقطہ نگاہ سے، یہ وہ قرآنی حق ہے جسے پیغمبر نے اپنی زندگی میں یہ حق دیا ہے، تو اصلاً اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم مسلمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مادی حقوق میں سے فدق کو سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن پہ پیغمبر نے عمل کیا۔ زبردست۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب سوری بات پوری ہو گئی یہاں تک؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، وہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں شیعہ تفسیروں میں تو یہ روایت موجود ہے، تو کیا اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ روایت اس طرح سے ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے اہل سنت میں ہمارے کا پورا موقف تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا، یہ اس پہ سوال جی تین قسم کی روایتیں ہیں۔ اچھا، بعض روایات صحابہ اور تابعین اور بعض روایات خود اہل بیت علیہم السلام سے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک صحابہ سے تعلق ہے دو روایتیں ہیں، جناب ابو سعید سے ایک روایت ہے اور جناب ابن عباس سے ایک روایت ہے۔ اس روایت کو جناب سیوطی نے الدر المنصور میں، اہل سنت بہت معتبر مفسر ہے، وہاں پر نقل کیا، اور اسی طرح جناب شوکانی نے فتح القدیر میں ذکر کیا، اور اسی طرح کچھ اور بھی اہل سنت، حتیٰ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ جب آیا یہ ذی القربہ یہ نازل ہوتی ہے تو اذا نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا فاطمہ کو بلایا، اس کے بعد آتاہا فدقہ، فاطمہ کو فدق دے دیا، ایک میں اقطع فدقہ کہا۔ اچھا، ہاں جی، یعنی فدق جناب زہرا کے حوالے کیا، دعا بلایا، باقاعدہ فاطمہ کو دعوت دی آ جاؤ، اس کے بعد سب کے سامنے آپ کو یہ فدق دے دیا۔ اور خود جب شام میں اہل بیت اطہار کو، اس سے جناب طبری نے جامع البیان میں، جو اہل سنت کے بہت بڑے معتبر مفسر بھی ہے اور مورخ بھی ہے، تاریخ طبری، تفسیر طبری،
ایک قطعور شخصیت ہے علمی. بہت. تو امام سجاد علیہ السلام کی روایت وہ نقل کرتا ہے کہ ایک بندہ خدا شامی مسجد سے نکل رہا ہے اور ادھر سے اہل بیت کا قافلہ دیکھتا ہے. امام سجاد کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ تمہیں معاذ اللہ رسوا کیا. تو امام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ کہاں جی؟ کہا وہ کون؟ کہا ہم وہی ذا القربہ ہے، ہم وہی قرابت دار پیغمبر ہے کہ جن کی مودت بھی واجب ہے تم پر، جن کے حق بھی ادا کرنا تم پر ضروری ہے. ہم خاندان رسول اللہ ہے نہ کہ باغی. صحیح. چونکہ یزید نے یہ مشہور کرایا تھا کہ امام حسین اور ان کا جو قافلہ ہے یہ سب معذاللہ باغی ہے، تو لوگ ان کو باغی سمجھتے تھے. یعنی پروپیگنڈے کی دنیا، پروپیگنڈے. ہاں، خود امیر المومنین جب مسجد میں شہید ہو گئے تو لوگوں شام والوں نے کہا مگر علی بھی مسلمان تھے، علی کو مسجد سے کیا کام؟ دیکھو پروپیگنڈے کی دنیا سیاہ کو سفید بنا دے، سفید کو سیاہ بنا دے. تو اس حوالے سے بھی یہ آیت یہ آل رسول سے تعلق ہے اس کا. تو یہ تینوں روایتیں اہل سنت تفسیروں میں صحیح. اچھا جی یہ روایت صحیح موجود ہے. ٹھیک. اشرف صاحب یہ جب ہم وَآتِ الْقُرْبَى حَقُّ، قرابت داروں کو یا قربا کو اس کا حق دو، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربا صرف بی فاطمہ تھی یا کوئی اور لوگ بھی تھے ذل قربا میں؟ جی ذل قربا میں یہاں پر چونکہ یہاں پر ذل قربا کہا تو پیغمبر کے جو سب سے قریبی جناب زہرا کے علاوہ کوئی اور وجود نہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اب امام حسن اور امام حسین تو وہ تو دور کے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کے براہ راست تعلق جن سے بن جائے اگر وہ ہو تو پھر کسی اور کے لیے نہیں ہے. صحیح. ان کے تو مولا امیر المومنین کے جو نا حقوق پہنچ جائے. تو پیغمبر کی فقط ایک بیٹی ہے تو پیغمبر نے کسی اور کو نہیں بلایا. آپ کوئی بھی ضعیف روایت بھی شیعہ سنی کسی بھی تفسیر میں دکھا نہیں سکیں گے کہ پیغمبر نے کسی اور کو بھی بلا کر دیا ہو. صحیح. جی ٹھیک. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور خود تو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے. مدینے میں تو آپ کا اپنا کوئی جائیداد یا پراپرٹی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو یہ فدق کا پیغمبر سے تعلق کیا ہے؟ یہ مال فے کے طور پر لوگ کہتے ہیں، اس کو شمار کیا جاتا ہے ما افاء اللہ علی رسول سورہ حشر کی. جی بالکل. تو اس صورت میں آپ کو ملا یا آپ نے اس کو خریدا؟ آپ کی ذاتی ملکیت اس مفہوم میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. ما افاء اللہ علی رسولہ وللہ ولرسولہ ولذی القربى. دیکھو نا وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو فے پیغمبر کو ملا وہ پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک. آیت نے خود کہا اس میں امت کی کوئی دخالت نہیں ہے. یہاں پر حتی جو یتیم ہے، مسکین ہے، ابن سبیل ہے، ان کے بارے میں بھی ائمہ نے فرمایا وہ بھی آل محمد ہی سے، یعنی کوئی امت کی دخالت نہیں ہے کیونکہ یہ مختصات پیغمبر میں سے ہے. خدا آیت نے کہا جب مختصات پیغمبر میں ہے فقط فدق نہیں ہے، فدق کے علاوہ بھی ہے. لیکن پیغمبر نے فدق کو، چونکہ فدق بھی اسی افاء اللہ میں سے شامل ہے، بغیر جنگ بغیر تلوار اٹھائے پیغمبر کو یہ چیزیں ملی تو یہ پیغمبر کے مختصات سے ہے. اسی وجہ سے آیت نے آگے بڑھ کر کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنکم فانتہوا. جو پیغمبر دے وہ لے، جسے روکے اسے رک جا. یعنی یہاں پر امت کو یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا، یہ پیغمبر کا اختیار ہے. چونکہ دیکھو مالی مسائل میں عموماً لوگ آوازیں کستے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پر خدا نے اسے روکا. دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پیغمبر جو دے وہ لو، جسے روکے اسے رک جا. یعنی اب تمہارے اختیار نہیں ہے، اختیار پیغمبر کا ہے. تو یہاں پر پیغمبر نے اس آیت کے نزول کے بعد بھی جناب فخر رازی مفاتیح الغیب میں وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فے ہے
فدق بھی اسی میں سے ہے کہ جسے جناب زہرا کو دیا. صحیح صحیح. ویسے تو حضور کے بارے میں جو سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی جب آپ نے نبی مان لیا تو اب وہ نہ صرف آپ کے مال بلکہ جان بھی آپ کے تصرف نبی کو حق حاصل ہے نا. بالکل. تو اس مفہوم میں تو ظاہر سے جو کچھ بھی تھا وہ حضور کا تھا. بالکل. اب اس میں سے جو کچھ آپ امت کے لیے کرتے تھے یا اصحاب کے لیے یا اپنے اقربا جو بھی، تو آپ ان حیثیتوں میں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے یعنی یہاں پر میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی فدق تو بالکل ایک اس میں سے تھا، مال فے میں سے تھا، اور حضور کی اس سے زیادتی ملکیت نہیں تھی، تو اس لیے اس کی وہ آگے ہم اس پہ بات. اب جیسے جس آیت کو سورہ حشر میں ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ، اور پھر اگلی آیت میں ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. ان سب کا ذکر کر کے کہا کہ لا یکون دولۃ بین اغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو جو کچھ آپ کو ملا تھا اس میں سے ایک حصہ آپ نے ذی القربیٰ میں دے دیا، اور باقی ظاہر ہے یہ مساکین ابن سبیل ان کے لیے بھی یتامیٰ ان کا اپنا. جی ایک حکومت اسلامی ہے، ایک جو نا مفتوحہ علاقہ ہے جس کو بغیر تلوار کے یہ علاقہ فتح ہوا ہے. تو اسی کو ہی کہا گیا. تو پیغمبر جو بھی کرے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کا کوئی فعل کوئی قول بغیر اذن الہی نہیں ہے، بغیر حکم خدا نہیں ہے، جو کرے حکم خدا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا صاحب، جب ہم اس فدق کے قصے کو شیعہ روایتوں سے بھی پڑھتے ہیں اور سنی روایتوں سے بھی، تو اس میں ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے جس میں پھر اہل تشیع میں تھوڑی سی الجھن ہو گئی، اور اس کی مختلف تعبیرات وہ آپ بتائیں گے. اس میں یہ کہ ایک تو جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کا سیدہ کائنات نے آ کے اپنا دعویٰ بتایا. ایک تو اس میں وہ خود قرآن سے وراثت والی آیت پیش کرتی ہے سیدہ کائنات. پھر اس کے جواب میں جناب ابوبکر بھی ان کو جو جواب دیتے اس میں بھی وہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ وراثت نہیں ہے. تو اگر یہ ہبہ تھا، اور آپ نے جسے اپنی گفتگو شروع میں کہا کہ مجمع عام میں آپ نے دیا تھا فاطمہ کو، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس پورے قصے کو صحیح مانتے ہیں، یعنی ایک اب اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جز میں سے کس کو صحیح کس کو غلط مانا جائے، لیکن میرا خیال سے یہ حصہ چونکہ شیعہ سنی دونوں روایتوں میں اس طرح آیا، وراثت کے طور پر مانگنا اور ابوبکر کا وراثت کے طور پر نہ ملنے کا استدلال حدیث سے، تو اس کو سامنے رکھے تو پھر تو وہ ہبہ والی اپنی زندگی بھی دینے والی بات غلط ثابت نہیں ہو جاتی. دیکھو یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس یہ پہلے سے موجود ہے. صحیح. اگر پہلے سے موجود نہ ہو تو پھر دعویٰ کا مطلب نہیں ہے. آپ کا گھر دیکھو، اصل یہ ہے کہ آپ ابھی گھر میں ہے، میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، تو دلیل مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا ہے، آپ کی ملکیت ہے، جناب زہرا کی ملکیت ہے. جب اس ملکیت پہ قبضہ کیا گیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے تو احتجاج کیا. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خود دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا، ابن عصفور جو اہل سنت دانشور ہے، انہوں نے بلاغات النساء وہاں پر ایک جناب زہرا کا خطبہ اور ایک جناب زینب کا خطبہ نقل کیا. کہا ماں اور بیٹی کے خطبہ بلیغ ترین خطبہ، اور جناب زہرا نے جو خطبہ دیا اس میں اس وقت کے ماحول کو بیان کیا، اور آپ نے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا کہ دیکھو اگر حق سے اگر مجھے محروم رکھتے ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے کوئی دلیل؟ اور بڑے دربار میں جا کر جناب زہرا نے احتجاج کیا. آج بھی آپ کا احتجاج باقی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دو مرحلہ، ایک مرحلہ یہ ہے کہ پہلے مرحلہ میں تو آپ نے جناب ابن عباس کو، جناب علی مرتضیٰ کو دربار میں بھیجا، جس طرح صحیح بخاری میں 4 مرتبہ آیا ہے. اچھا. اور 4 مرتبہ آیا، اور ان میں سے آیا کہ جناب زہرا حتیٰ بہت ناراض ہو گئی، اور اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، اور جناب ابوبکر سے بات تک نہیں کی. تو یہ خود صحیح بخاری میں ثابت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے میراث، اور اسی طرح جو باغ فدق ہے، فے ہے، یعنی فے، میراث، فے اور فدق، یہ لفظ بخاری میں موجود ہے. تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ فدق کے علاوہ بھی
کچھ اور بھی مسائل تھے، لیکن چونکہ ہمیں اب یہ جو مذہبی اختلافات ہے اس کو زیادہ ہوا دینا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنے ناظرین کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو خود جا کے پڑھو، تحقیق کرو مسئلہ کیا ہے۔ جناب زہرا دربار میں اگر گئی ہے تو یہ تو مسلمہ ہے، آپ نے دوسرے مرحلے پر خود آپ دربار میں گئی اور آپ نے خطبہ پیش کیا، اور اہل سنت کتابوں میں حتیٰ آپ کا خطبہ نقل ہے، جناب ابن عصفور نے بلاغت النساء میں مکمل آپ کے خطبے کو نقل کیا۔ ہم اپنے ناظرین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی مسائل ہیں، خود تحقیق کرے۔ سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے، اس وجہ سے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ تحقیق کرے، نہ کسی اور کی بات پہ وہ رک جائے، نہ میری بات پہ رک جائے، خود دیکھے۔ ایک تحقیق کرے گا تو انسان بہتر نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو فرمایا، اگر ہبہ کیا ہے تو پھر کیوں مطالبہ کیا؟ وراثت کے طور پر وراثت کے طور پر دیکھو، وراثت کے طور پر یہاں پر اصل میں جب ہبہ کیا تو آپ کی ملکیت ہے نا، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت پر کوئی قبضہ کرے تو آپ عدالت میں جائیں گے یا نہیں؟ عدالت میں جائیں گے کہ میری ملکیت۔ یہ ہبہ کیا، یہ روایتوں میں آیا، بعض میں اشیاء روایتوں میں بھی یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر حکومت کے کارندے جا کر انہوں نے جناب زہرا کے وہاں پر جو نگہبان حضرات تھے ان کو نکال دیا۔ جب نکال دیا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کے مطالبے کے لیے اٹھے، اور پھر یہاں پر دیکھو جو حدیث ہے دراصل کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ پیغمبر کی وراثت کی نفی ہے، تو پیغمبر کی وراثت یہاں پر دیکھو، یہاں پر صحیح بخاری میں ایک روایت صدقہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو ملے وہ جو نا صدقہ ہے، تو صدقہ تو ویسے بھی آل رسول پر حرام ہے، صدقہ حرام ہے، تو صدقہ حرام ہے، تو جناب زہرا جو آئے تطہیر کے اعتبار سے، آئے مباہلہ کے روح سے معصومہ ہے، وہ کیسے کسی حرام چیز کے پیچھے جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خود روایت میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو بہت سارے مشکلات علمی طور پر اس روایت سے ہمارے سامنے آ جائے، اور کیسے خود خلیفہ کیسے وہ صدقے کو آل رسول کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آیا ہے نا کہ وہ تو دے رہے ہیں، بھئی اگر صدقہ ہے تو صدقہ آپ کیسے دے رہے ہیں، یہ تو ویسے حرام ہے۔ آل محمد کے لیے خدا نے خمس کو رکھا تاکہ ان کی عزت کا خیال رکھے، تو خمس سے تو منع کر رہے ہیں اور ادھر سے صدقہ دے رہے ہیں، تو صدقے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک تو فے کا حکم، دیکھو فے کا حکم، خمس کا حکم، اور صدقے کی نفی کرنا، اور میراث دیکھو یہاں پر نہ کہ فدک میرا میراث سے، بلکہ جو حدیث جو بیان ہوئی مطلقاً میراث کی نفی کی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما ترکنا فہو صدقہ۔ تو یہاں پر جناب زہرا نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ بھئی حدیث اگر ہو تو یہ پیغمبر کو اپنی بیٹی کو سنانا چاہیے، حدیث اگر ہے تو ازواج مطہرات کو سنانا چاہیے، حدیث اگر ہے تو دوسرے صحابہ کو سنانا چاہیے۔ اب اس حدیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ خلیفہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہاں پر خلیفہ قاضی نہیں ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، بلکہ فریق ہے، مدعا علیہ ہے۔ تو مدعا علیہ کیسے خود فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلہ وہ کرے گا جس کے پاس دونوں فریق کی دلیلیں جائیں، پھر وہ دلیلوں کی روشنی میں کہے کہ کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے۔ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو انبیاء کی وراثت نہ ہونے کے لیے یہ جو حدیث جو بیان کی، اصل میں دیکھو قرآن اصل ہے، قرآن اصل ہے۔ خدا نے کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا انبیاء کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے۔ کیا پیغمبر کا گھر نہیں تھا؟
نہیں بلکہ وہاں تو پیغمبروں کی وراثت کا ذکر ہے، وہ وارث سلیمان و داؤد وغیرہ، اس کے علاوہ بہت ساری پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ کہا نا انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، تو پیغمبر کس کے گھر میں تھے؟ پیغمبر کا اپنا گھر نہیں تھا، آبا و اجداد کا گھر نہیں تھا، کسی تاریخ میں نہیں ہے یا کسی نبی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بہت ساری روایتیں ہیں یہ جو آیتوں میں وورث سلیمان داؤد اور اسی طرح جناب یحییٰ اور زکریا ہیں، سب نے کہا وراثت مال مراد ہے یہاں پر، اور کسی بھی تاریخ میں نہیں ہے کسی نبی نے وراثت نہ چھوڑی ہو مادی طور پر۔ تو یہاں پر پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ایک حدیث اٹھ رہی ہے کہ جس میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے طرف مقابل کہ اصل انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہے، وراثت نہیں ہے۔ تو جناب زہرا چونکہ سب سے پہلے جناب زہرا کا حق مارا گیا، تو جناب زہرا اٹھتی ہے اور تشریف لے جاتی ہے، نہیں یہ حدیث باطل ہے، انبیاء کی تو وراثت یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ بیٹی کا حق ہے، انبیاء کی وراثت ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ان کی وراثت نہیں ہے؟ اب آپ کا باپ، آپ کے باپ کو جو وراثت ملی ہے آپ کے دادا سے، آپ کے باپ کو پتہ نہ ہو اور جا کر جو نا ادھر کورٹ میں جو نا قاضی کہہ دے نہیں آپ کے باپ نے نہیں چھوڑا، یہ کوئی معقول نہیں ہے، نہ عرف نہ عقل نہ شریعت، کوئی بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے باپ میرا مر جائے اور مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں وارث ہوں یا نہ ہوں، کوئی اجنبی آ کر کہہ دے کہ نہیں آپ وارث نہیں ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہے۔ صحیح